मिलियंस ऑफ स्पर्म चाहिए होते हैं एक स्पर्म को एग में भेजने के लिए। हमने बीज बनाना है। आईवीएफ हलाल है या हराम है? 60 से 70% मेल के स्पर्म्स नहीं हैं और 30 से 35% औरत कसूरवार है। अगर उसका सीमन 0 है तो प्लीज उसकी शादी करके तजर्बे ना करें, वो तो बच्चा नहीं पैदा कर सकेगा। शादी के बाद डॉक्टर से रुजू कब करना चाहिए? 6 मंथ्स वेट करें। 3 या 4 दिन होते हैं जिसमें एग रिलीज होता है और वो फर्टाइल दिन होते हैं। बाकी 26 दिन जो हैं वो 4-5 दिन मिस कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। आईवीएफ का इलाज जो है उसकी कीमत कितनी आई? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इतना कॉमन है हमारे मुल्क में कि बच्चियों के अंडे 24 साल 22 साल 25 साल की उम्र में खत्म हो रहे हैं क्योंकि अंडे दोबारा नहीं बनते। अल्लाह सुब्हानो तआला पैदाइश के वक्त ही डाल के भेजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप मुझे डेली पॉइंट के स्पेशल पॉडकास्ट में देख रहे हैं। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि आजकल सोशल मीडिया की एक ज़ीनत बना हुआ है आईवीएफ। नाम के हवाले से तज़किरा किया जाता है कि आईवीएफ जो है वो करवाना जायज़ है, हलाल है, हराम है, लेकिन लोगों को हक़ाइक़ नहीं पता आईवीएफ है क्या। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर समीना हक साहिबा, गायनाकोलॉजिस्ट हैं और आईवीएफ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैंने इंट्रो में ही बता दिया जो मैंने सवाल करना था। हमारे मुआशरे में हलाल और हराम की जहाँ पर तमीज़ सिखाई जाती है वहाँ पर आईवीएफ का भी तज़किरा किया जाता है। मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आईवीएफ है क्या? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो होती है जिस्म के अंदर, इन विट्रो होती है जिस्म के बाहर, ठीक है, किसी लैब में या तो होते ये मियाँ और बीवी के ही जरसूमे हैं, यानी हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग। अच्छा। अब हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का एग जो है वो तो नॉर्मली भी ट्यूब्स में मिल रहे होते हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको खुद से लैब में करने की? नंबर 1, अगर हस्बैंड का काउंट बहुत लो है, अब अल्लाह सुब्हानो तआला ने कोई सिस्टम ऐसा बनाया है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म चाहिए होते हैं एक स्पर्म को एग में भेजने के लिए। वो उसके साथी होते हैं, मे बी दे सिक्रीट समथिंग जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो हाइलुरोनिडेज होता है। वो फिर वो जो माइक्रोस्कोपिक एग होता है उसका एक शेल होता है, उसको डिसॉल्व करते हैं पहले वो सारे, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद एक जो है वो उसके अंदर जाता है, उसकी टेल बाहर रह जाती है और न्यूक्लियस जाके बैठ जाता है और फिर वो मिक्स होते हैं न्यूक्लियस एग का और स्पर्म का, और फिर वो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। इस तरह करते करते वो एम्ब्रियो बन जाता है। फिर उसमें एक स्पेस पैदा होता है, एक तरफ बच्चा बनता है, एक तरफ प्लेसेंटा बनता है और इस तरह करके डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सही। तो हमारा ये जो इनर सेल मास जब बनता है ट्रोफोब्लास्ट के लेवल तक, हम 5th डे तक तो हम लैब में रखते हैं और उसके बाद हम माँ के रहम में एक स्पेशलाइज्ड पाइपेट होता है, उसके ज़रिए रख देते हैं। आसान लफ्ज़ों में, ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं ना, क्योंकि हमारी ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो सादा लो इंसान हैं, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा तरीके के साथ कुछ ऐसे आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ताकि आम लोगों तक भी वो तमाम तर इंफॉर्मेशन पहुँच सके। हमने बीज बनाना है। हम बीज बना लेते हैं। जब माँ और बाप का जरसूमा मिल जाता है तो वो बीज बन जाता है। फिर हम बीज ज़मीन में रखते हैं। ज़मीन क्या है? रहम। बिल्कुल। वो हम माहवारी के रास्ते से हम उसमें रख देते हैं और उसके बाद वो बीज ऐसे ही उगता है जैसे एक नॉर्मल बच्चा डेवलप हो रहा है। ठीक हो गया। अब बड़ा अहम सवाल, कुछ लोगों ने बड़ा इसको सोशल मीडिया के ऊपर हाइप दी हुई थी। चूँकि डॉक्टर साहिबा आप मौजूद हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपसे ये सवाल कर लेना चाहिए, आईवीएफ हलाल है या हराम है? इस बारे में ज़रा बताइएगा। बेटे, इसका जवाब ये है कि अगर कोई शरेयान दिल की बंद हो जाए तो हम टांग में से एक शरेयान निकाल के उसको उल्टा करके बाईपास कर देते हैं। बिल्कुल। अगर ये हलाल है तो फिर आईवीएफ भी हलाल है, क्योंकि हमने सिर्फ बाईपास करना है। यानी फर्ज करें कि ये 2 ट्यूबें हैं, यहाँ 2 अंडेदानियां हैं, ट्यूब ने अंडा उठाया, वो किसी वजह से दोनों ट्यूबें बंद हैं और वो रहम तक वो अंडा ही नहीं जा रहा, हमने बाईपास करके इधर से रख दिया, तो इसमें क्या हराम होना है? और बाकायदा इसमें तो कानून भी पास हुआ है ना पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स, जब पहले राइज हुआ था
تو بہت سے مفتی حضرات اور بہت مولانا حضرات کو بلایا گیا تھا اس فنکشن پہ، اس میں، اور ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا تھا کہ یہ اس کے محرکات ہیں، یہ اس کی وے ہے، کس طرح یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر ڈاکیومنٹ سائن کیا تھا کہ ہاں یہ حلال ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. صحیح ہو گیا. جی ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، بانجھ پن کی جو بیماری ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بانجھ پن کی بیماری جو ہے، انفرٹیلٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ صرف خواتین میں پائی جاتی ہے، لڑکیوں میں پائی جاتی ہے، مرد حضرات میں نہیں پائی جاتی. یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا، کیا واقعی بانجھ پن کی جو بیماری ہے وہ صرف عورتوں میں پائی جاتی ہے؟ بیٹے یہ تو اب الٹ ہو چکا ہے. جب ہم ہاؤس جاب میں تھے اس وقت تو میل کہیں کہیں نظر آتا تھا، کہ ہم تو میل کا یوزلی ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے تھے. اور جب عورت میں کوئی نقص نہ ہونا تو تب ہم نے میل کا ٹیسٹ کروانا کہ چلو اس کا بھی کروا لیتے ہیں. وہ یوزلی اکثر ٹھیک ہی نکلتا تھا. 100 میں سے شاید 10 کے یا 5 کے کوئی فرق ہوتا تھا. اب تو 70-30 ہو گیا. 70%، یعنی وہ جو آ رہے ہیں انفرٹیلٹی کے ہمارے پاس کیسز، اس میں 60 سے 70% میل کے سپرمز نہیں ہیں، اور 30 سے 35% عورت قصوروار ہے. اچھا، بانجھ پن کی بیماری کا آغاز کب ہوتا ہے؟ یہ بیماری کا شروع کب ہوتی ہے؟ یا پھر ظاہر سی بات ہے جب آفٹر میرج ہم دیکھتے ہیں ابھی نیولی کپل کو کوئی 10 ماہ بھی نہیں، 8-10 ماہ بھی نہیں ہوتے تو وہ ویلا مچ جاتا ہے کہ یہ کچھ پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، یہ وہ. تو سب سے پہلے بانجھ پن کی بیماری کا اندازہ کب لگایا جا سکتا ہے اور کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ بیٹے یہ تو شادی سے بہت پہلے. اچھا. ہاں، لڑکا جب بلوغت کے پاس پہنچے تو باپ کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ 15, 16, 17, 18، زیادہ سے زیادہ 20 ایک سیمن انالیسس کر لیا جائے. اور پیدائش کے وقت ہی ماں اور باپ دونوں دیکھیں کہ اس کے ٹیسٹیکل اسکروٹل سیک میں ہیں کہ نہیں، کہیں، کیونکہ وہ گردے کے پاس ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں ڈیولپمنٹ میں، اور پھر اس سیک میں انٹر ہوتے ہیں. اگر وہ سیکس ایمٹی ہیں تو 1 منٹ میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو پوچھیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، ورنہ وہ مستقل بانجھ ہو جائے گا وہ لڑکا. کیونکہ ٹیسٹیکلز اگر پیٹ میں رہیں تو وہ گرم جگہ پہ ان کو ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایٹریٹک ہو جاتے ہیں، سپرم بنانے کی صلاحیت کھو جاتے ہیں. ان کو وہ سرجن 1-2 ماہ کے بعد، پیدائش کے بعد، وہ موبلائز کرتا ہے وہاں سے، گردے کے پاس سے، اور لے کے آتا ہے اور اسکروٹل سیک میں اس کو انٹر کروایا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹ، ہو سکتا ہے ایک ٹیسٹیکل ہو، ایک گولی ہو، دوسری نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیدائش کے فوراً بعد نوٹ کریں. اس کے بعد بچے کا سیمن، اگر خاص طور پہ جن کا یہ آپریشن ہوا ہے ان کا سیمن انالیسز جو ہے وہ 17-18 سال کی عمر میں کر لیں. اگر اس کا سیمن 0 ہے تو پلیز اس کی شادی کر کے تجربے نہ کریں. اچھا. ہاں، وہ تو بچہ نہیں پیدا کر سکے گا. اگر اس کے آپ نے 0 سپرم ہے، پھر آپ ٹیسا بھی کرا لیں شادی سے پہلے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹیسٹیکل میں سے فلوئڈ نکال کے وہ بھی دیکھ لیں. اگر نہیں ہے، لڑکے کو خود چاہیے یہ، اگر اس کے ماں باپ نے نہیں کرایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیسٹ ہی نہ کریں، لیکن وہیں پر ڈاکٹرز حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب بچہ پیدا کرنا، اب سائنس اتنی، ٹیکنالوجی اتنی جو ہے وہ جدت اختیار کر گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر نہ مرد ہے مکمل طور پر، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. لیکن سائنس اور میڈیکل کے ذریعے جو ہے، یا میڈیسنز کے ذریعے جو ہے، کورسز کے ذریعے، وہ اس کو مرد بنا دیتے ہیں. بیٹے دیکھو یہ 2 باتیں ہیں سمجھنے والی. ہاں، یہ ٹیکنیکل 2 چیزیں ہیں. آپ نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ ہی نہ کریں، شادی نہ کروائیں. نہیں، ٹیسٹ کی بات نہیں میں کر رہی. جی دیکھیں، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جی. میاں بیوی کا تعلق استوار ہونا، یعنی سیکشول لائف، وہ سیکشول ایکٹ، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن ایجیکولیشن میں جو سیمن ہے اس میں سپرم ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اچھا. آپ ایک بھرپور سیکشول لائف گزار سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سیمن میں ایک بھی سپرم نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل بہت اریکٹائل ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اندر، اس کے سیمن میں بھرپور جرمز ہیں، سپرمز ہیں. وہ پھر ہم وہ IUI کر سکتے ہیں، ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں اگر وہ دونوں آپس میں ایک سیکشول ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے. تو یہ 2 مختلف چیزیں ہیں.
اس کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اریکٹائل ڈس آرڈر بھی ہے اس کو, اور اس کے سیمن میں بھی اسپرم نہیں ہے, پھر ہم نے جہاں سٹور ہوتے ہیں آگے سے ایک ڈکٹ لے کے آتی ہے نا سٹوریج میں سے, اگر وہ ڈکٹ بند ہے اور سٹوریج میں سے ہمیں ایسپریٹ کر کے مل جائیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ایپیڈیڈیمل اسپرم ایسپریشن, ٹیسا, تو وہاں سے اگر ہمیں اسپرم مل جائے ہم فوراً فریز کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ میل کا ٹریٹمنٹ, پھر اگر سٹوریج میں بھی نہیں مل رہے, پھر سرجن جو یورولوجسٹ ہے وہ ٹیسٹیکل کو سپلٹ اوپن کرتا ہے ہاف میں, اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں جہاں خون کی نالیاں نظر آ رہی ہیں ان کے پاس کبھی کبھی صرف نیوکلیس اسپرم کا پڑا ہوتا ہے, پورا اسپرم نہیں, اموٹائل نیوکلیس. اگر وہ نیوکلیس بھی ہمیں مل جائے, ہمیں امیچور سپرمیٹڈ بھی مل جائیں, تو ان سے بھی ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ بانجھ پن کی بیماری کا آپ نے بتا دیا, لیکن جو سوال ہے وہ میرا یہ ہے کہ شادی کے بعد جب آج نیولی کپل کی شادی ہوتی ہے, اور شادی کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کب کرنا چاہیے؟ شادی سے پہلے کا تو آپ نے بتا دیا کہ بہت پہلے رجوع کرنا چاہیے, بچی کا بھی الٹرا ساؤنڈ. لیکن اگر موسٹلی چونکہ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ شادی سے پہلے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ شادی کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے, ذمہ داریاں کیا ہیں, اور یہ سارے کنسپٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک نیگلیجنسی کہہ لیں یا لا علمی کہہ لیں یا پھر ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی کہہ لیں, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے آفٹر میرج ڈاکٹر سے رجوع کب کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, اگر اس کی بچی کی ریگولیرٹی بالکل ٹھیک ہے تو اس کو تقریباً 3 سے 6 ماہ ویٹ کرنا ہے, اور اگر آپس میں تعلقات بھی استوار صحیح نارملی ہو رہے ہیں تو 6 months ویٹ کریں. اگر 6 مہینے تک کوئی آپ کو پازیٹیو پریگننسی ٹیسٹ نہیں آتا تو بچہ اپنا سیمن انالیسس کروائے, اور بچی جو ہے وہ اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کروائے, اور اپنے ڈاکٹرس کو سے رجوع کرے اور اس کو پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میں کنسیو نہیں کر پا رہی. اب اگر سب کچھ ٹھیک ہے, سیمن بھی ٹھیک ہے اور سارا کچھ انہوں نے انیشیل ٹیسٹ کروا لیا ہے, تو تھوڑی سی ہیلپ لے لیں اس ڈاکٹر سے. وہ بچی کو کوئی اوولیشن انڈکشن یا ایگ ریلیز کرنے کی دوائی دے دیں گی, یا بچے کو تھوڑے سے کوئی ٹونک دے دیں گی کہ چلو, اور ان کو پھر ٹائمڈ انٹرکورس کا بتائیں گی کہ 1 مہینے میں صرف 3 دن ہوتے ہیں جس کے اندر 3 یا 4 دن ہوتے ہیں جس میں ایگ ریلیز ہوتا ہے, اور وہ فرٹائل دن ہوتے ہیں. باقی 26 دن جو ہیں 25 دن, وہ اگر آپ وہ دن یوز کر رہے ہیں اور وہ 4-5 دن مس کر رہے ہیں تو پریگننسی نہیں ہوگی. جیسے بہت سے لوگ شہر سے باہر رہتے ہیں, وہ ویکینڈز پہ آتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویکینڈ وہ ڈے ہوتا ہے مہینے کا جس میں کہ ایگ تو ریلیز ہی نہیں ہو رہا. یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا یہ بات. تو یہ ٹائمڈ انٹرکورس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہی دن یوز کریں اس کے لیے. پھر 1 سال اور ویٹ کر لیں. 1 سال کے بعد اگر ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے, کسی میں دونوں میں کوئی نقص نظر نہیں آ رہا, پھر بچی کے پیٹ میں اور کیمرہ جس کو ہم لیپروسکوپی کہتے ہیں, اور نیچے سے یوٹرس کے اندر کیمرہ جس کو ہم ہسٹروسکوپی کہتے ہیں. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پالپ ہوتے ہیں جو ٹیوبوں کے سوراخ کے آگے آئے ہوتے ہیں, وہ نہ الٹرا ساؤنڈ پہ آتے ہیں نہ ان کا کسی اور, صرف ہسٹیروسکوپی پہ یہ چھوٹے چھوٹے پالپس کا پتہ چلتا ہے, اور وہاں سے ہم ہسٹیروسکوپ سے وہ ٹیوب کے اندر جو بال کے برابر سوراخ ہوتا ہے اس میں بھی ہم چیزیں, یوٹرس کو جب ہم ڈائلیٹ کرتے ہیں تو وہ سوراخ ٹیوبل آسٹیم جو ہے تھوڑا سا ڈائلیٹ ہوتا ہے, تو اس میں سے پھر ہم نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں نظر آ جاتی ہیں کہ انڈومیٹریم کیسی ہے, تھک ہے نہیں ہے, یہ نکالنی ہے, وہ سارے, اور لیپروسکوپ میں جو بھی نظر آئے اس کو آپ کریکٹ کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح آپ نے بتایا اتنے سارے وہ سلسلہ بتا دیا, ہمارے معاشرے میں نا بدقسمتی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی نا, اس کو شاید معاشرے میں جینے کا حق ہی نہیں ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ بچیوں کو تو اپنا کانفیڈنس لیول بڑھانا پڑے گا نا. اچھا. وہ اگر کوئی اس کو کہتے کہ جی تمہیں تو بچہ نہیں ہوا, تو وہ آگے سے کہے کہ بھئی میں تو مطمئن ہوں, مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے متعلق یہی فیصلہ کیا, تمہیں نہیں پسند آتا تو آئی ڈونٹ کیئر, میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں.
اگر تمہیں نہیں پسند آ رہا اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تو آئی جسٹ ڈونٹ کیئر. اور ٹوس ٹوس رونا شروع ہو جاتی ہیں, مجھے اس نے یہ کہہ دیا, مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا, مجھے. بھئی دیکھو, اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ اس نے قرآن میں لکھا ہے کسی کو لڑکے, کسی کو لڑکیاں, کسی کو دونوں, کسی کو کچھ بھی نہیں, تو یہ تو آزمائش ہے نا. اچھا, جو آئی وی ایف کا آپ نے بتایا, چونکہ ابھی آئی وی ایف کا ٹاپک چل رہا ہے, 2-3 بڑے اہم سوال ہیں, جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان کے بھی دل میں یہی بات ہوگی کہ آئی وی ایف کا علاج جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے, آئی وی ایف جو پروسیجر ہوتا ہے اس کا علاج کے ٹریٹمنٹ کے پیسے کتنے لگیں گے, کیا اس کا علاج کروانے کے لیے گردہ بیچنا پڑے گا یا اتنا مہنگا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جدید ٹیکنالوجی ہے, تو اس بارے میں بتائیے گا. بیٹے اسی لیے ہمارا سینٹر جو ہے وہ منفرد ہے باقی سینٹر سے, کہ ہم ڈائریکٹلی جو بھی انفرٹائل آتا ہے اس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ نہیں ڈالتے, ہم اس کے آلٹرنیٹیو میتھڈز دیکھتے ہیں. اب میں پورے پاکستان میں سرجری کی ٹیوٹوریلز لیتی ہوں, میں ورک شاپس کراتی ہوں, ان کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ٹی بی بہت زیادہ ہے اور ٹیوبل پریگنینسی, جس میں ٹیوب میں حمل ہو کے دونوں ٹیوبیں نکل جاتی ہیں اور پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. تو میں ان کو ڈاکٹرز کو یہ سکھا رہی ہوں کہ ایٹ دا ٹائم آف سرجری ٹیوب نکالنے کی بجائے ٹیوب آف پلاسٹی کریں, اتنا حصہ نکال کے باقی کو پلاسٹک ریپیئر کر دیں, تاکہ وہ ٹیوب جو ہے ہمارے ملک میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگ. ٹھیک ہے, تو اب لوگ بھی اتنے بیوقوف ہیں, اپنی وہ بھینسیں بیچ کے اور چیزیں بیچ کے اور وہ سارا کچھ بیچ بوجھ کے آ کے جی ساڈا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر دیو. ہاں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بھئی یہ لو اپنے پیسوں سے اب دوبارہ بھینسیں خرید لو یا جو زیور بیچ کے آئی ہو وہ خرید لو, میں تمہیں آلٹرنیٹیو میتھڈ بتا سکتی ہوں, تمہاری ٹیوبیں کھول دیں گے, تمہارا یہ پرابلم ہے, تمہارا بائی کانویٹ 2 یوٹرس ہیں ان کو برابر کر دیں گے, ہم تمہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچا لیں گے. لیکن لوگ ایسے وہ آ جائیں گے, جی سانو نہیں پتا, سانو بچہ چاہیے, اے ہی کر دیو. پیسے کتنے لگتے ہیں؟ پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں, لاکھوں, اور ایک بھی پیسہ واپس نہیں ہوتا اگر نیگیٹو ہو جائے ٹیسٹ. کتنے لاکھوں میں کئی لاکھوں آتے ہیں, کئی لاکھوں آتے ہیں. اب اگر ایک بچی ہے وہ ہمارے پاس 40 سال کی عمر پہ آئی ہے, اس کی اووریز ہیں چھوٹی چھوٹی, اس میں انڈے ہیں کم, وہ ریزسٹنٹ ہے, وہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے میں نے انڈے نہیں دینے, اب میرے پاس تھوڑے رہ گئے, ریزسٹنٹ اووریز ہیں. ان کو تو ہم 4.5 IU نہیں, ہم تو شاید 600 IU اس کو ڈیلی کا لگائیں گے. اب ایک کمپنی ہے جو کہ سب کو لیڈ کرتی ہے, اس کے آتھینٹک ٹیکے اس کے سب سے اچھے ہوتے ہیں. ہم فالکل سٹیمولیٹنگ ہارمون لگاتے ہیں اور وہ 900 IU کا جو ٹیکا ہے وہ 90,000 کا آتا ہے. اچھا, 90,000 روپے کا ایک ٹیکہ آتا ہے. اور آئی وی ایف کے عمل پہ کتنے انجیکشنز لگ جاتے ہیں اندازہ, کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیں 15 دن تک اس کو انجیکشن لگیں گے, یعنی کہ 15 لاکھ تو سیدھا یہ گیا. اور 15 لاکھ نہیں, ہاف کر لیں نا, 600 IU یا ہم 450 IU اگر لگا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں 15-16 دن تک اگر لگ رہا ہے تو 8 لاکھ تو یہی بن گیا. 8 سے 10 لاکھ تو یہ لگ گیا. تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا. اور پھر آپ کی کچھ سینٹرز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں 5 لاکھ دے دیں, ٹھیک ہے آپ کے جہاں سے مرضی لے آئیں ہم لگا دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر ہے عام دکانوں پہ تو نہیں ملتے, آئی وی ایف سینٹرز پہ ہی ہم نے رکھے ہوتے ہیں. تو کچھ کیمسٹ ہوتے ہیں جن کے پاس کبھی کبھی کوئی نظر آ جاتا ہے, لیکن ہمیں تو پھر بھی ہم ان کو پیشنٹس کو سستے, کیونکہ ہمیں سبسیڈائز ریٹس پہ کمپنیز دیتی ہیں آئی وی ایف سینٹرز کو, تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں, ہمارے ملک میں تو مینوفیکچر ہی نہیں ہوتے. اور پھر ان کی ٹیمپریچر چین, ہم کم قیمت ٹیکا اگر لگائیں گے اس کی ٹیمپریچر چین ہی نہیں صحیح ہوگی. جو اچھی بڑی کمپنی ہے اس کے مہنگے ہوں گے, لیکن اس کا ٹیمپریچر چین, اگر وہ ٹیکا 3 گھنٹے بھی اگر گرمیوں کے موسم میں وہ آیا ہے اور وہ 35 ڈگری پہ اور 40 جب ہمارا ہوا ہوتا ہے, وہ کہیں باہر پڑا ہوا ہے اور اس کی ٹیمپریچر چین اس کمپنی نے ٹھیک نہیں رکھی, تو وہ بھی ضائع ہے, رزلٹ آئے گا ہی نہیں. اچھا, آئی وی ایف کے عمل کے لیے پرفیکٹ ایج کون سی رہتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف, جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بچی ہے وہ 40 ایئرس کی ایج میں آئی ہے تو اس پر محنت زیادہ ہوگی. ایک بچی ہے اگر وہ 25 ایج کی ایج میں وہ آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے اوپر محنت کم ہوگی. تو اسپیسیفک کیا ایج اگر جو میل ہوتی ہے؟ فیکٹر ہے, جی, اگر مرد میں نقص ہے پھر تو جلدی آ جائے نا.
جس وقت شادی ہوئی ہے اسی وقت ہی سیمن انالیسس ہوا ہے, اسی وقت ہی پتہ چل گیا. وہ تو جب جو ایج ہے بچے کی 24 25 26, دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ بیسٹ ایگز ہوتے ہیں, بیسٹ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اگر 35 کے بعد تو ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. اور آج کل تو پری میچور اوویرین فیلئر اتنا زیادہ ہے, لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, یہ شاید غلط کہہ رہے ہیں ڈاکٹر, لیکن پری میچور اوویرین فیلئر اتنا کامن ہے ہمارے ملک میں کہ بچیوں کے انڈے 24 سال 22 سال 25 سال کی عمر میں ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ انڈے دوبارہ نہیں بنتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدائش کے وقت ہی ڈال کے بھیجتے ہیں. جب آپ نے خواب دیکھا اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ بس میں نے اپنے ہاتھوں کو ذرا تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا. اچھا. زیادہ اس میں سے تاکہ گزر جائیں چیزیں اور میں زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. لیکن میں نے اس کے بعد یہ کیا کہ میں جیسے پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں نا, تو میں تھوڑا سا اکٹھا کر کے پاز لے کے نا 10-15 منٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں سے, قرآن میں سے کوئی ایک آیت لے کے تو اس کو بتانا شروع ہو جاتی ہوں. یا کسی جنازے پہ گئی ہوں تو میں ذکر شروع کر دیتی ہوں, جتنی مجھے سمجھ ہے قرآن کی میں اتنا شروع کرتی ہوں. لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس میں متوجہ کرا لیتی ہوں ان کو. اور اپنے بچوں کو, اپنے پیشنٹس کو, اپنے ان کو وہ سارا کچھ کرتی ہوں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. یعنی کہ اور اگر میں جہاز میں بیٹھی ہوں اور 6 گھنٹے کا سفر ہے اور ایک نان مسلم میرے ساتھ بیٹھا ہے تو میں خود سے ذکر شروع کر دیتی ہوں کہ واٹ از یور ریلیجن, یو ٹیل می. اور ان 6 گھنٹوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ضرور قرآن پڑھوں گا. ماشاء اللہ. میں اگر یہ کہوں, مجھے لگتا ہے یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ ڈاکٹر سمینہ حق کی زندگی کا ساری زندگی ہے وہ ایک طرف ہے, اور وہ ایک خواب کی جو لمحہ ہے اور اس کے بعد والی زندگی جو ہے وہ ایک طرف ہے. بالکل آپ صحیح کہہ سکتے ہیں اس بات کو. میں بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوا میرے اوپر, میری تھنکنگ کے اوپر. وہ اتنا ریئل تھا وہ خواب کہ مجھے لگا کہ واقعی میں نے قیامت دیکھی ہے. ابھی بھی جب آپ کو وہ خواب یاد آتا ہے تو ساروں قطار روتے تو ہوں گے, وہ لمحہ وہ روتی تو میں اللہ کے سامنے ہوں صرف, اور بہت روتی ہوں. اگر آپ میرا قرآن دیکھیں, میں کسی پوڈ کاسٹ میں لے کے آؤں گی تو وہ بوسیدہ ہو گیا پڑھ پڑھ کے, اس میں سٹکرز اتنے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ڈاکٹر بننے کے بعد, کنسلٹنٹ بننے کے بعد مجھے توفیق آئی کہ اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. اور اس کو میں نے پھر سٹکرز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اور اس کو کھودا ہوا ہے, اور وہ مطلب میں نے کوشش کی کہ میں اس میں انڈلج ہوں, اس کو پڑھوں, اس کو سمجھوں, اس کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کروں. جیسے میں کسی کانفرنس میں گئی ہوں نا, تو امریکہ, یورپ اور ادھر, تو کسی اسٹال پہ وہ جو فارماسیوٹیکل ہوتے ہیں, ایسے ہی میں اس کا ہیڈ جو ہوتا ہے اس کی باتیں سننے کے بعد تو میں کہتی ہوں کہ آر یو اے کرسچین؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں. تو میں نے کہا ڈو یو نو کرائسٹ واز اے مسلم, ہی پریچڈ اسلام, یو نو دیٹ. میری طرف نا یوں کر کے وہ دیکھتا ہے پہلے تو میں نے پھر میں کہتی ہوں کہ ڈو یو نو محمد, ہو واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ کہے گا یس اٹ از دا پروفٹ آف مسلمز آئی سپوز. تو میں اس کو پھر کہتی ہوں کہ یور بکس ٹاک اباؤٹ محمد, ڈو یو نو دیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈو یو نو دیٹ یور بکس ٹاک اباؤٹ ہم, ہز مدر, اینڈ کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم. وہ بھی حضرت عیسیٰ بھی محمد کی بات کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا ذکر کرتے تھے. بالکل. تو محمد اور عیسیٰ وہ تو ایک ہی ریلیجن کو پروموٹ کرتے تھے, تو وہ بھی مسلمان تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان تھے. وہ مائٹیسٹ تھے, مائٹیسٹ. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی ذکر سے قرآن بڑا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ذکر ہی نہیں ہے جتنا ان کا. اور حضرت مریم پہ پورا چیپٹر ہے. یہ میں ان کو بتاتی ہوں تو وہ پھر ہکا بکا ہو کے نا میری طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آر یو شیور ڈاک, واز کرائسٹ اے مسلم؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ وہ مسلمان تھے, دین ایک ہی ہے, اس کو ریڈ کرو. پھر میں ان کو لنکس دے کے آتی ہوں لکھ کے, ریڈ کر لینا, یہ ریڈ کر لینا, کمپیریٹیو ریلیجنس کو دیکھ لینا. تو میں اتنا ہی بہت اچھا. پھر ایک دفعہ ایک ٹیکسی والے نے مجھے لے کے جانا تھا ایئرپورٹ ایک جگہ سے, میری لینڈ ایک جگہ ہے, وہاں میں کانفرنس اٹینڈ کرنے گئی, تو 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا.
میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں پوپ تو نہیں ہوں، میں پریسٹ ہوں چرچ میں. تو میں نے کہا آئی ہیو اے کویسچن، میرے پاس ایک سوال ہے، مجھے بتائیے. تو اس نے کہا جی آپ پوچھیں. میں نے کہا تمہاری کچھ 100 سے زیادہ ورژنز ہیں بائبل کی، میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ان میں سے اصل کون سی ہے، مجھے وہ بتاؤ، میں خرید کے تو وہ پڑھ لوں. کافی دیر سوچتا رہا تو پھر کہتا ہے کہ ہاں ہیں تو 100. تو کسی ایک کا اس نے نام لیا کہ وہ ذرا زیادہ قریب ہے. میں نے کہا اتنی ورژنز کیوں ہیں؟ وہ نازل تو ایک ہی ہوئی تھی، تو مجھے ذرا ایکسپلین کرو کہ یہ اتنی ورژنز کیوں ہیں اس کی. تو پھر خاموش ہو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں اگر تم مائنڈ نہ کرو. تو اس نے کہا نہیں میں تو مائنڈ نہیں کرتا، مجھے بتاؤ، میں تو ایگر ہوں لرن کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ دیکھو دین ایک ہی ہے، جو حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، یہ سب ایک ہی دین کو سکھاتے تھے. ایسے ہی ہے. اور وہ دین پھر کلوز ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. تو حضرت عیسیٰ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ مسلمان تھے، وہ اپنے اپنے طور کی نمازیں پڑھتے تھے. پھر ایک فائنل طریقہ آ گیا اور دین کلوز کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایڈیشن ہوتا رہا نا پھر قرآن مجید کے بعد دین مکمل ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ ہے اصلیت. تو تم اپنی بائبل کو پڑھنا، یہ میں تمہیں لنکس دے رہی ہوں، یہ پڑھنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت والے دن بتا دینا کہ میں نے تمہیں سچ بتا دیا تھا، کیونکہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ جو بھی تبلیغ نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو دس از اے فارم آف تبلیغ جو میں آپ کو کر رہی ہوں. تو تم کنورٹ ہوتے ہو نہیں ہوتے، میری بات سمجھتے ہو نہیں سمجھتے، یہ اللہ کی مرضی ہوگی. میں نے اپنا کام کر دیا. تو قیامت والے دن گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا. تو ہنس کے پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، ویسے میں پریسٹ ہوں، میں ڈرائیوری بھی کرتا ہوں، میری انکم اس سے ہوتی ہے. اینڈ آئی ول ٹیل اللہ آن دا ڈے آف ججمنٹ دیٹ یو ٹولڈ می. ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کے بعد مجھے یہ لگا کہ جتنے بھی تھوڑے سے دن اللہ نے مجھے لگا کہ جیسے واقعی قیامت آ گئی تھی، اور اللہ نے پھر مجھے تھوڑا سا اور وہ ہدایت کا کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کے ساتھ آپ سے کوئی کام کروانا چاہ رہی ہے، کوئی نیکی کا کام کروانا چاہ رہی ہے، تو کوئی بھی چھوٹا سا بھی ایک عمل ہوتا ہے تو وہاں سے ہی آپ کی زندگی کا روشن باب میں اسے کہوں گا کہ وہ شروع ہو جاتا ہے. ویسے بھی آپ ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی زندگی گزاری، اور لوگ آپ کی گواہی دیتے ہیں، آپ کے آس پاس آپ کے عزیز و اقارب، اور خصوصاً جو آپ کے لگائے ہوئے پودے ہیں، وہ پودے جو اب باقاعدہ طور پر پھل دینے لگ گئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ آپ کی گواہی دے رہے ہیں، تو دیٹس مینس کچھ نہ کچھ تو ہے. جتنے بھی گائناکولوجسٹ ہیں اب انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے. پہلے ہوتی تھی نارمل ڈلیوریز، اب ہوتی ہے سی سیکشنز کے ساتھ یا سرجریز کے ساتھ جو ہے وہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں. کیا واقعی گائناکولوجسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے کہ لو جی جو بھی آیا ہے بس جناب سرجری کرنی ہے، پیسے بٹورنے ہیں، اور پھر چاہے نارمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہم نے سی سیکشن کر کے جناب نا اپنے پیسے پورے کرنے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں بیٹے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. گائناکولوجسٹ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ نارمل ڈلیوری ہو جائے، اور آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی بھی حقیقت ہے. اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ نارمل ڈلیوری کس صورت میں ہوتی ہے اور سی سیکشن کی ضرورت کب پیش آتی ہے. یہ ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان تک رہنمائی پہنچ. بیٹے دیکھیں، گائناکولوجسٹ زیادہ تر مور دین 95 to 99% یہی چاہتی ہیں کہ نارمل ڈلیوری ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ نارمل ڈلیوری ہونا سارے ہارمونز کا پلے ہے. ٹھیک ہے، ہارمونز کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ نارمل ڈلیوری ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ہارمون تو ہماری بچیوں نے ڈسرپٹ کر دیے ہوئے ہیں. یہ میک اپ، یہ پلاسٹکس، یہ آرٹیفیشل، یس، یہ آرٹیفیشل سینٹڈ کینڈلز، یہ اسپریز، یہ فیس واش، ماؤتھ واش، باڈی واش، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اور یہ آپ کے سارے سسٹمز کو خراب کریں. انفرٹیلٹی ہارمونز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ انفرٹائل ہو رہی ہیں. نارمل ڈلیوری بھی ہارمونز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ سارے ہارمون ڈسرپٹرز، ڈاکٹرز 12 گھنٹے ان کو پینز دے کے یوٹرس کا ماؤتھ ہی نہیں کھل رہا تو ایونچولی سیزیرین ہی کرنا نا. سی ٹی جی بتا رہی ہے بچے کے دل کی ڈراپ ہو رہا ہے، یا بہت اوپر چلا گیا ہے، یا بالکل نیچے چلا گیا، تو ڈاکٹر نے تو پھر بچے کو بچانے کے لیے سیزیرین ہی کرنا ہے نا، کہ جلدی سے نکال کے اس کو نرسری میں ڈالیں. ٹھیک ہے، تو یہ بچیوں کا جو لائف سٹائل ہے، یہ پیلوس بھی
कुछ के छोटे होते हैं, लेकिन यूट्रस हार्मोन्स की डिसरप्शन की वजह से, देखें यूट्रस की जो पेन आती है ना, वो 2 जगहों से उसके फंडस के ऐसे करके लेयर्स में आती है, फिर वो एक लेयर में आता है, फिर वो इस तरह होता है कि बच्चे को धकेलता है नीचे यूं करके। अब वो जो सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है वो हार्मोन डिपेंडेंट है। अगर आप हार्मोन डिसरप्टर्स ले रहे हैं सारी ज़िंदगी, आपके लोशंस हैं, आपके परफ्यूम्स हैं, आपके टी बैग्स हैं, आपके ये जो यू नेम इट, नॉन स्टिक बर्तन हैं, आपके प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स हैं, आपके प्लास्टिक के चमचे हैं, आप थर्मोपोर के उसमें डाल के बिरयानियाँ खा रहे हैं, आप थर्मोपोर के ग्लासों में चाय पी रहे हैं, आप प्लास्टिक्स पी रहे हैं, सारा कुछ, फिर परफ्यूम्स हैं, लोशंस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो लिपस्टिक लगाई होती है हर वक्त हम खा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हार्मोन्स का बैलेंस ही नहीं होने देती कि वो सिंक्रोनाइज्ड एक मूवमेंट आए। वो जो होती है ना ये अनसिंक्रोनाइज मूवमेंट्स में वो पेन्स आती हैं, वो सिंक्रोनाइज मुझे नहीं लगता होती। है ये बड़ा एक वसी टॉपिक है, और मुझे लगता है इसके लिए हमें दोबारा आपको जहमत देनी पड़ेगी। और लास्ट पे मुझे सिर्फ ये बता दें, चूँकि मुझे पता है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आ रही हैं, हमने देखा है कि सी सेक्शन के साथ या सर्जरी के साथ जो है, सिजेरियन के साथ जो बच्चों की वो फीमेल्स की डिलीवरी कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जगहों के ऊपर जो है बच्चों की नर्सरी मौजूद नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि जहाँ पर सर्जरी हो या सी सेक्शन के साथ डिलीवरी होती है वहाँ पर बच्चों की नर्सरी का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी सेक्शन प्रीमेच्योर बच्चों को निकालने के लिए होता है, या डिलीवरी नहीं हुई, डिले हो रही है, डिस्ट्रेस में जा रहा है बच्चा, तब सिजेरियन सेक्शन होता है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्लीड कर रहा है, उसमें भी बच्चे इफेक्टेड होते हैं। माँ को बहुत शदीद झटके पड़ रहे हैं, एक्लेम्शिया हो रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से, उसमें भी बच्चा अफेक्टेड होता है। डायबिटिक मदर का सिजेरियन है, बहुत बड़ा बच्चा है, उसमें भी बच्चे को नर्सरी चाहिए। तो जितनी भी इंडिकेशन सिजेरियन की हैं उसके बाद बच्चा थोड़ा सा अफेक्टेड ही निकलेगा, तो उसके अंदर नर्सरी होना बहुत ज़रूरी है। या कोई प्राइवेट सेक्टर है, उसके पास अपनी एम्बुलेंस है, वो किसी अच्छी नर्सरी में फ़ौरन भेज सकता है, या उस नर्सरी से नर्स आई है और उसने बच्चे को इनिशियल सारी वो दी है फर्स्ट एड, और फिर वो प्रोटेक्टेड माहौल में ऑक्सीजन के साथ वो नर्सरी में जा रहा है, तो ये ऑथेंटिक बात है। जहाँ पर अगर आप सर्जरी के साथ या डिलीवरी कर रहे हैं, सिजेरियन के साथ डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी में भी अफेक्टेड बच्चा पैदा हो सकता है, तो यानी कि जहाँ पर डिलीवरी होनी चाहिए वहाँ पर बच्चों की नर्सरी होना जरूरी है। नहीं, वहाँ पे ना हो, लेकिन आसपास कम से कम एक्सेस में हो, पहले से डिसाइड किया जाए कि अगर बच्चा अफेक्टेड पैदा हुआ है तो हमने कहाँ जाना है, पहले से माँ बाप को बताया जाए कि हमने वहाँ भेजना है, हम ऑक्सीजन के साथ भेजेंगे, या आप कोई एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लें। डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को एंटिसिपेट करना चाहिए कि बच्चा किस हालत में ऐसे पैदा होगा। हमने देखा कि करीबी गांव जो हैं या जहाँ पर ये अब ये चल रहा है सिलसिला, वहाँ पर नर्सरी नहीं है। इवन तो मैं पिंडी भटिया से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर बच्चों की नर्सरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है प्राइवेट क्लिनिक्स मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जहाँ पर सिजेरियन हो रहा है, सी सेक्शन के साथ डिलीवरीज हो रही हैं, और वहाँ से अगर करीब लगता है तो फैसलाबाद लगता है, उसके लिए भी जाने लेकिन के लिए देखिए ना, कम कीमत में भी सेटअप बनाया जा सकता है। जैसे एक इंक्यूबेटर हो जाए, उसके अंदर एक पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो जो बच्चों का डॉक्टर हो, वो देख ले, सक्शन कर लें उसकी ऑक्सीजन, उसके शुगर लेवल्स देख लें, उसको कोई ब्लड की कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो देख लें। तो ये छोटी छोटी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे को ड्राई करना है, ड्राई करना है। अगर आप ड्राई किए बगैर इस मौसम में उसको कपड़े पहनाना शुरू हो गए हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत होता है स्किन का, मैस बॉडी का छोटा होता है, वो तो एकदम से सारी वो निकल जाएगी हीट उसकी। तो पहले से हीटेड वो जो कंबल है या चादर है उसके अंदर हीटेड में लें उसको, फिर सक्शन प्रॉपर करें कि वो एकदम से रो के सारा फ्लूइड अपने लंग्स में ना ले जाए। उल्टा लिटाएं। माओं को मैं ये बताती हूँ कि ये स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स देर से स्टार्ट होता है, कम से कम 2 हफ्ते बच्चे को पेट के बल लिटाएं कि वो उल्टी करके अंदर ही अंदर सांस की नाली में ना गिर जाए। ये कॉट डेथ्स होती हैं, साइलेंट डेथ्स होती हैं, तो उल्टा लिटाएं, सर बाद में बन जाएगा, बच्चे को जिंदा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर समीना हक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी आज के पॉडकास्ट में। बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया। IVF क्या है, अहमियत क्या है, बांझपन जो है वो बीमारी क्या मर्दों में पाई जाती है, नहीं पाई जाती,
ڈلیوریز کے لیے یا پھر آفٹر ڈلیوری بچوں کی جو نرسری ہے اس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور سوشل ایشوز کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے. اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے، آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کمنٹ سیکشن آپ سب کی رائے کے لیے خالی ہے. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.